अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के सिलसिले में तजावीज़ का तबादला हो रहा है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में पेशरफ्त को इंतहाई मुस्बत कहा है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो ब्लॉकेड है हॉर्मूज़ के अंदर ईरान की तरफ से, उस नाकाबंदी में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने का इशारा भी दिया है और आज से ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने का उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी किया। ये भी देखा गया आज के ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो हॉर्मूज़ में उनकी नाकाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले एक जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इस दावे की अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तरदीद की है, लेकिन यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात कहता है कि ईरान की तरफ से एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी कि अमेरिका ने हमला करके जिन ईरानी एहलकारों को 22 ईरानी एहलकार हैं तहवील में लिया था, उनको छोड़ दिया गया है, पाकिस्तान के हवाले किया गया है। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ासकर अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने का ऐलान और ईरानी दावा कि उन्होंने अपनी ब्लॉकेड की, यानी हॉर्मूज़ के अंदर ईरानी ब्लॉकेड की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को निशाना बनाया है। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये जो तजावीज़ या मुज़ाकरात के सिलसिले में बातचीत चल रही है उसके ऊपर क्या असरअंदाज हो सकता है, उसके लिए क्या मुराद रखता है, सब कुछ जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए सलीम साफ़ी साहब, नेशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, गो के अमरीका रद्द कर रहा है ईरानी दावों को, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये ईरान की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं जहाज़ को निशाना बनाने की ड्रोन हमले में, क्या ये सिर्फ ऑपरेशन का ऐलान जो अमेरिका की तरफ से किया गया है उसके लिए एक ढाक बिठाने की कोशिश हो सकती है, एक जंगी टैक्टिक है, या फिर ये वाकई में कोई सब्सटैंशियल डेवलपमेंट इस वक्त जो हो रही है और ये किस तरह से मुतासिर कर सकती है सारी जो इस वक्त मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला हो रहा है? एक तो अलीना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी इत्तला है वो ये है कि अभी अमेरिका ने जवाब नहीं देना है, बल्कि जो ईरानी प्रपोजल्स थी उन पे अमेरिका का जवाब आ गया है और वो पाकिस्तान के ज़रिए ईरानी हुकाम तक पहुंच गया है और अब ईरान ने उससे मुताल्लिक अपना जवाब देना है। दूसरा, ये जो उनकी अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है अपना हॉर्मूज़ को जबरन खुलवाने का या अमेरिकी जहाज़ों को सिक्योरिटी में शिप्स को ले जाने का, तो इस पे या तो अमल दरामद वो नहीं करेंगे और वैसे ही उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। लेकिन अगर उस पे अमल दरामद करेंगे वो, तो एक ये भी सवाल है कि कौन सा शिप या किस मुल्क का शिप वो ये रिस्क लेगा कि इन हालात में वो अपना हॉर्मूज़ के अंदर जाएं या उससे बाहर निकले। मेरे ख़्याल में कोई शिप या कोई इंश्योरेंस कंपनी वो इस वक्त इसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होगी, और अगर अमेरिका ने ये एडवेंचर किया तो उसके जवाब में पासदारान की तरफ से भी और बाकी ईरानी हुकाम की तरफ से भी पहले से ये वाज़े कर दिया गया है कि वो उन जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जो उनकी इजाज़त के बग़ैर अपना हॉर्मूज़ में जाएंगे या उधर से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये खुदा न खास्ता जो थोड़ा बहुत अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है पैगामात के ज़रिए, तो ये उसको मुतासर कर भी सकता है और इसके नतीजे में दोबारा जंग भी छिड़ सकती है, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से अमरीकी जहाज़ों को या उसकी निगरानी में जाने वाले शिप को निशाना बनाया जाता है तो फिर अमरीकी भी रद्द-ए-अमल देंगे और उस सूरत में वो जंग फिर बढ़ सकती है और दोबारा हम उस तरफ जा सकते हैं कि दोनों मुल्कों की खुदा न खास्ता फुल फ्लेज वार हो। ये जो अमरीकी इक़दाम है, मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ख़ुद उनको भी इल्म है कि वो इसको अमली शक्ल नहीं दे सकेंगे, लेकिन एक दबाव डालने के लिए सदर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें से एक हरबा ये भी है। अभी तक उनका
جو حربہ ایران کے خلاف نسبتاً زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے وہ ناکہ بندی کا حربہ ہے، کیونکہ اس صورت میں ایران کے جہاز شپس نہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ اندر آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے روزانہ ایران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا تیل وہ بک نہیں رہا۔ لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اس وقت مصیبت ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ملکوں میں یہ تاثر ہے کہ وہ فاتح ہے۔ ایران اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے اور امریکہ اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے، اور فاتح کی نفسیات کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرائط مان لی جائے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرائط مان لی جائے، کیونکہ وہ فاتح ہے۔ تو وہ ان حالات میں کوئی درمیانہ رستہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ابھی تک یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں تو اس میں بھی جو ایران کی طرف سے جاتے ہیں تو وہ امریکہ کا جو میجر کنسرن ہے وہ اس میں ایڈریس نہیں ہوتا، اور جو امریکہ کی طرف سے تجاویز آتے ہیں تو اس میں ایران کے میجر کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے مجھے تو نیئر فیوچر میں مذاکرات کی کامیابی کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور یہ جو ابھی امریکہ نے نیا ایڈونچر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر اس نے وہ کیا تو اس کی صورت میں جنگ بھی دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ سر یہ انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے کامنٹ کیا ہے، تجاویز یا مذاکرات کے سلسلے میں کسی ڈرافٹ کے لیے تجاویز شیئر ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو مذاکرات کی کامیابی کا امکان کم لگ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں سرکل بیک کرنا چاہوں گی۔ پہلے سید محمد علی صاحب، یہ جو لیٹسٹ پوزیشننگ ہے ٹرمپ کی طرف سے، آپریشن فریڈم کا اعلان، دوسری طرف سے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک شپ کو نشانہ بنایا ہے جو ان کی حدود میں داخل ہو رہا تھا، بلاکیڈ کی طرح کو پار کیا، یہ کیا سگنل کرتا ہے؟ کیا یہ جیسے سلیم صافی صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ایک فل فلیج وار کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ علینا دیکھیں، مختصراً اگر میں اس کا واضح انالیسس کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نئے آپریشن کا جو اعلان ہے یہ صدر ٹرمپ کے داخلی سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے اور اپنی فوج کے مورال کو بلند کرنے کے لیے اور عالمی ساکھ کو کسی حد تک بچانے کا ڈیفینیٹلی ایک بروقت پلان ہے، لیکن فوجی اعتبار سے اور عالمی قانون کے اعتبار سے اٹ از اے نان سٹارٹر۔ اچھا، یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ اس کی دو بنیادی، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، پہلے ملٹری ایسپیکٹ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ملٹری کے ایسپیکٹ سے دیکھیں جی، ایران کی اسٹریٹجی بالکل سمپل ہے اور بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں گلف جو آبنائے ہرمز ہے، آبنائے ہرمز کا ایک حصہ ان کا اپنا ٹیریٹوریل واٹر ہے جو کہ عالمی قانون کے مطابق ان کی اپنی سمجھیں کہ ٹیریٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے وہ اس میں سے بیشتر حصہ عمان کی ٹیریٹری ہے، بالکل صحیح، اور اس کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو انہوں نے مائن کر دیا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ اب اس میں جو انہوں نے بارودی سرنگیں لگا دی ہیں، تو اب وہاں سے جو بھی جہاز، چاہے وہ ایران کا اپنا جہاز ہو، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، کسی بھی دنیا کے ملک کا ہو، وہ جنگی جہاز ہو، تجارتی جہاز ہو، اب اس نے اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے تو یا تو وہ عمان کی سرزمین میں کی ٹیریٹوریل واٹر میں سے گزرے گا یا وہ ایران کے میں سے گزرے گا۔ بیچ کا جو حصہ ہے وہ مائنڈ ہے، وہ آپشنل ہی نہیں ہے۔ اگر صدر ٹرمپ امریکی بحریہ کو بھی کہیں پوری بحریہ بھی لے آئیں تو وہ وہاں سے نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ مائنز لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا وہ ڈائریکٹلی ایران کے ٹیریٹوریل واٹر میں امریکی بحریہ اترے گی؟ اور بھائی قانونی طور پہ میں بتاتا ہوں کہ چونکہ سیز فائر جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے تو ہوا ہے، لیکن جنگ بندی جو ہے دیرپا اس کا باضابطہ طور پہ امریکی حکومت نے اعلان تو نہیں کیا ہے، یہ تو ایک ٹیمپریری سیز فائر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک عالمی قانون کے مطابق علینا ایک واضح جنگ بندی کا اعلان نہ کیا جائے
ایران کو عالمی قانون کے مطابق جو لا آف دی سی ہے اس کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جہاز کو اپنے ٹیریٹوریل واٹر میں گزرنے سے جنگ کی حالت میں روک سکے. اچھا. خاص طور پہ اگر وہ انوسنٹ، اس کو کہتے ہیں رائٹ آف انوسنٹ پیسج، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی جنگی عزائم ہیں تو وہ اس کو روکنے کا عالمی قانون کے مطابق اختیار بھی رکھتا ہے، حق بھی رکھتا ہے. اور اس لیے جنگ بندی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس لیے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کو اور ایران کو یہ سگنل کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کے دوران اگر امریکی بحریہ ان پانیوں میں داخل ہوتی ہے تو اس کا مقصد آپ پہ حملہ کرنا نہیں ہے، صرف تجارتی جہازوں کی حفاظت ہے. اس لیے آپ اس کو اٹیک کریں گے تو آپ عالمی قانون کی خلاف ورزی کریں گے. جبکہ عالمی قانون کے مطابق جو آرگومنٹ ایران کا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جنگ بندی دیر پا نہیں ہے، اور جس طرح ابھی صافی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اسی لیے جو منصوبہ یا پلان یا پروپوزل ایران کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیر پا جنگ بندی پہ ایک امریکی کمٹمنٹ ہے. تو جب تک وہ نہیں آتی ایران فری پیسج، رائٹ آف فری پیسج کسی امریکی جہاز خصوصاً بحری جہاز کو تو بالکل بھی نہیں دے گا. تو یہ اصل میں پوسچرنگ ہو رہی ہے عالمی قانون، اور فوجی اعتبار سے اس کی بالکل بھی ریالٹی، اس کی چانسز ہی نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ، بالکل صافی صاحب نے ٹھیک کہا، آخری بات وہ یہ کہ جناب دنیا کی کوئی جہاز راں کمپنی ہو جائے، کوئی تجارتی کمپنی ہو جائے، کوئی انشورنس کمپنی ہو جائے، وہ حالت جنگ میں وہ افریقہ کے گرد چکر لگا کے زیادہ قیمت پہ چلے جائیں گے چائنا، وہ اپنے جہازوں کو، اربوں ڈالر کے جہازوں کو خطرے میں تو نہیں ڈالیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نان سٹارٹر ہے بالکل. تو اس کا مقصد، آخری بات یہی میں کہنے جا رہا ہوں کہ اس کا مقصد اپنی ساکھ کو بڑھانا ہے، اپنا رتبہ بڑھانا ہے، اپنے امیج کو بڑھانا ہے، اپنے فوج کے مرال کو بڑھانا ہے. بٹ جو مذاکرات کے سلسلے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو نہیں لگتا اس کا اثر؟ ٹھیک ہے. اچھا محمل، بڑی اہم بات کی ہے یا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے محمد علی صاحب نے، آپ وہ ان کیجئے گا. جیسے ہم پہلے مذاکرات کی بھی بات کر رہے تھے، گو کے جو امریکی جواب آیا ہے اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا ہے باغائی صاحب نے کہ امریکہ بڑی ان ریئلسٹک ڈیمانڈز کر رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا دونوں ہی طرف سے کچھ نہ کچھ ہیڈ وے ہو رہا ہے، پروگریس ہو رہا ہے. پھر نیوکلیئر کے معاملے کے اوپر تھوڑی سی اپنی اپروچ سافن کی ہے ایران نے. اس وقت جو معاملات ہیں، کیا آپ کتنی پر امید ہیں مذاکرات کی کامیابی سے، اور یہ جو آپریشن کا اعلان یا ریسنٹ پوزیشننگ ہے عسکری طور پر، کیا یہ اس کو متاثر کر سکتی ہے؟ اچھا ارینا، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی تو پہلے دن سے ہی ان ریزنیبل ڈیمانڈز اور ایکسیسو قسم کی ڈیمانڈز، اور ایران یہ بار بار جو ہے وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈز تو ہم مان بھی نہیں سکتے. اچھا، جو یہاں پہ محمد علی صاحب نے بھی بات کی پوسچرنگ کی، جو بات ہے وہ امریکہ اس لیے پوسچرنگ ایسی کر رہا ہے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ، کیونکہ امریکہ کے اندر الینا اگر دیکھا جائے جتنے بھی آپ کہیں سرویز آ رہے ہیں، یا کیونکہ جو سامنے چیزیں ان کے میڈیا کے اندر بھی جو رائے وغیرہ آ رہی ہے، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ان پاپولر وار ہے. اور وہاں پر یہ خاص طور پہ جو ٹرمپ کی اپنی سپورٹ بیس ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی مدد کے لیے کیوں ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل ہو رہی تھی جو کہ کنکلوڈ ہونے والی تھی، اور بڑے اس کے اندر مثبت پیش رفت ہو رہی تھی. تو یہ اسرائیل کے لیے امریکہ نے ایسا کیا کیوں ہاسٹیج ہے، امریکی سیاستدان جو ہیں وہ امریکہ کے ہاسٹیج ہیں. اچھا، وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. تو پوسچرنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اندر تو یہی پرسیپشن ہے لینا کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیتا. اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بے شک صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ پوسچرنگ کر اسی لیے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ، امریکی لوگ اور دنیا کو یہ امپریشن دے سکے کہ وہ یہ جنگ جیتے ہیں یا انہیں کوئی اپنے مقاصد ملے ہیں. اس لیے وہ سخت سے سخت ایکسیسو ڈیمانڈز بھی اسی لیے ایران سے کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ کچھ دکھا سکیں فیس سیونگ کے لیے. فی الحال تو ہم
نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایران نے جو جوابی کارروائی کی تھی اس کے اندر ایران کا ہی پلڑا بھاری تھا. جیسا ہم پہلے بھی ادھر بات کر چکے ہیں, ان کا نقصان بہت بے تحاشا ہوا ہے, خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ کی شہادتیں, ان کے سویلینز کی شہادتیں, ان کا ویسے جو ادھر ڈیمیجز ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے فائٹ بیک کیا, اور ابھی بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سرینڈر نہیں کریں گے, ہم فائٹ بیک ہی کریں گے, اگر آپ ہمارے اوپر دوبارہ بھی اٹیک کریں گے تو ہم یہ چیز جو ہے ہم اس کا جوابی کارروائی کریں گے. اب الینا انٹرسٹنگ سچویشن ہے بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 22 کرو ممبرز ایران کے جو پاکستان کے تھرو جو ہے اب امریکہ نے جو وہ واپس بھیجے, یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, یہ ایک بہت پازیٹیو پیش رفت میں اس کو سمجھتی ہوں. کہ دیکھیں الینا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑے تھے. ایک تو وہ جو نیول بلاکیڈ, یعنی کہ اگر ایران نے جب اعلان کر دیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کھولیں گے, انہوں نے کہا جی ہم نیول بلاکیڈ نہیں کریں گے, پھر یہ والی چیز. اور اس کے بعد ایران نے یہ جو ان کی شپ کے اوپر جس طرح اٹیک, اس کے بعد ایران نے یہ بات کہی کہ ہم ان کے ساتھ اب نہیں بیٹھ سکتے, انہوں نے ایک ایکٹ آف ایگریشن کیا ہے ڈیورنگ سیز فائر, تو یہ چیز پھر ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے معاملات طے کریں. تو میرے خیال میں جو ایران کی بھی جو ہے فی الحال جو ان کی پوسچرنگ بھی ہے, ان کی ڈیمانڈ بھی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بار بار پرپوزل اگر ریوائز بھی کر کے دے رہے ہیں. دیکھیے لینا, انہوں نے تو نیوکلیئر اور باقی جو چیزیں تھی اس پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تھرو اومان بھی وہ بات ہو رہی تھی, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس طرح ان کو جو 2 چیزیں بہت ضروری جو چاہیے, وہ ایک انٹرنیشنل گارنٹیز کہ کوئی اور اٹیک نہیں ہوگا. اور الینا اس کی گارنٹی جو ہے بہت اہم ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسرائیل باز نہیں آئے گا. اسرائیل اس خطے کو جو ہے اس کو سٹیبل نہیں ہونے دے گا, وہ نہیں چاہتا یہاں پہ سٹیبلٹی اور پیس, اور وہ بار بار ایران کو پرووک کرے گا. اس لیے یہ گارنٹی بہت ضروری ہے کہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک نہ ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ ان کے اوپر سے جب سینکشنز اور یہ سارا کچھ ہوگا. اب اس پہ کامران یوسف صاحب نے بہت انٹرسٹنگ سٹوری بھی ان کے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر چھپی ہے, اور انہوں نے 3 سیناریوز دیے. اچھا, ایک سیناریو تو وہی ہے کہ یہ جس طرح چل رہی ہے بات چیت, تو ایونچولی ایک ڈیل ہو جائے اور دونوں سائڈ جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا مختصر کریں گے آرگیومنٹ کو. احمد جی بس الینا, چھوٹی سی میں بات کر رہی ہوں کہ دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ ہے کہ اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے, obviously اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے, اگر ایران پہ حملہ دوبارہ ہوگا تو پھر ایران بھی جس طرح ہوگا وہ جوابی کر رہا ہے, پہلے کر رہا تھا وہ کرے گا, وہ بہت خطرناک ہے. تیسری انہوں نے بہت انٹرسٹنگ الینا کی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اگر یہ سٹیل میٹ برقرار رہتا ہے اور بے شک یعنی کہ جنگ نہ ہو رہی ہو, اس کے نقصانات کتنے ہوں گے. تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے میرے خیال میں, جو ایک اسٹریٹ آف ہارموز بھی جو ہے, جو ایران کی جو دوسری ڈیمانڈ سینکشن, اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ آف ہارموز والی چیز ہے, یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونا ضروری ہے, جو نیول بلاکیڈ ہے, کیونکہ اس طریقے سے امریکہ جو ہے ایران کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتا. اس طرح ہوتے رہے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کا آپریشن فریڈم شروع کرنے کا اعلان, دوسری طرف بات چیت بھی چل رہی ہے. یہ کیا سب سگنیفائی کرتا ہے؟ بھٹی صاحب. پاپ لیو صاحب کے بعد اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. اقوام متحدہ کر تو کچھ نہیں سکا, لیکن چلو بات تو ایک وہاں سے آئی کہ دنیا پر درندوں نے قبضہ کر لیا ہے, انسانوں نے انسانیت کھو دی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. ابھی یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے اس کا پس منظر بڑا ضروری ہے, اور وہ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں, بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے, یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے, اور یہ مسجد اقصی سے تابوت سکینہ کی جنگ ہے. اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اوباما ایران معاہدہ ٹرمپ صاحب نے توڑا, 2 بار حملہ آور ٹرمپ صاحب ہوئے, 4 تجاویزی پیکج جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب مسترد کر چکے ہیں. ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو بہت اہم پیش رفت ہے ابنائے ہرمز کا بتا کر کہ ایرانی جہازوں کو جو قبضے میں لیا تھا اس کے ایرانی اہلکاروں کو چھوڑ دیا, یہ خوشی کی بات ہے, یہ پازیٹیو بھلا پیش رفت ہے. اس پر زیادہ خوشی منائی جائے کہ اس پر زیادہ دکھ منایا جائے کہ کیوں قبضہ کیا انہوں نے ایرانی جہازوں پر, کیوں بحری قزاقی کی جو ٹرمپ صاحب خود بھی مان چکے ہیں, کیوں یہ جبر اور ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے. اور یہ جو ٹرمپ صاحب کا ہے پیش رفت ہے کہ آپریشن فریڈم, پھنسے ہوئے جہازوں کو نکلوانا, اس جگہ پر صورتحال کیوں پہنچی ہے؟ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے. بھلا کیوں؟ جب جذبہ خیر سگالی کے تحت ایران نے ابنائے ہرمز کھول دی تھی تو ناکہ بندی کیوں جاری رکھی؟ اب تو یہ اپنی باتوں سے مکر رہے ہیں, پھر رکیں,
ایران کے تیل اور گیس تیل کے کنوؤں کو ذرا پھٹنے دیں. آپ کے اور آپ کے وزیر خزانہ تو کہہ رہے تھے کہ بس 3 دن کی بات ہے, ہفتے کی بات ہے, ایران گھٹنوں پر آ جائے گا. اب آپ گھٹنوں پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میڈم شیخ, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگی میدان میں ابھی تک دنیا کا کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا جو ایرانی ارادوں, ایرانی صبر اور ایرانی برداشت کو شکست دے سکے. اور دنیا میں کوئی ایسا ملک یا ادارہ یا شخص نہیں ہے جو ٹرمپ صاحب سے بات منوا کر انہیں اپنی اس بات پر قائم رکھوا سکے. امریکہ ایک بات بھول گیا ہے کہ خمینی صاحب اور خامنائی صاحب کی وجہ سے ملک نئی قوم بدلی ہے, جغرافیہ نئی تاریخ بدلی ہے, اور جسم نئی روح بدلی ہے. اور یہ بات ٹرمپ صاحب اور ان کے اتحادی نہیں جان پا رہے, نہ سمجھ پا رہے کہ اس طرح ایران کو نہیں شکست دی جا سکتی, اس طرح ایران کو گھٹنوں پر نہیں لایا جا سکتا. کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ اگر تم ایران کو ویسا بنانا چاہتے ہو جیسا تم چاہتے ہو تو ویسا بنا دو جیسا ایران چاہتا ہے, اسے دنیا میں واپس لاؤ, اس پر ظلم اور جو ستم کر رہے ہو یہ روکو, ورنہ یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے, یمن, لبنان, شام, عراق نہیں ہے, یہ ایران ہے. اور آخری بات میڈم شیخ, صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کوئی معجزہ ہوگا کہ امن ہو, معاہدہ ہو اور یہ قائم بھی رہے. صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کوئی انہونی ہوگی کہ کشیدگی ختم ہو, جنگ ختم ہو اور دنیا سکون کا سانس لے سکے. جو اس وقت صورتحال ہے اگلے لمحے بدل جائے گی, دماغ کی دہی ہو جائے گی, وجہ صدر ٹرمپ. جو اس وقت چیزیں اگلے لمحے بدل جائیں گی اور دماغ کی دہی ہو جائے گی پوری دنیا کی اور ہم سارے سالسوں کی بھی, وجہ صدر ٹرمپ. تو لہٰذا صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ صدر ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن خطرے میں ہے, امریکی ساکھ, امریکی چدراہٹ اور صدر ٹرمپ کا جو ہوا تھا وہ ایران نے ابنۂ ہرمز میں ڈبو دیا ہے. اب فیس سیونگ نہیں ملے گی, فیس سیونگ تبھی ملے گی کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں اور برابری کی سطح پر مذاکرات کریں. اچھا جی, ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک جی. امریکہ ایران کے درمیان تجاویز کا تبادلہ اور پھر جو حالیہ پیش رفت عسکری طور پر ہوئی ہے, ایران کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک شپ جو ان کی حدود میں داخل ہو رہا تھا اس کو نشانہ بنانے کا, اس سارے کے اوپر تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, پہلے راؤنڈ میں آپ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں, لیکن پینل کے اوپر یہ رائے بھی غالب ہے کہ اس وقت جو عسکری طور پر ہو رہا ہے وہ صرف ایک پبلک پوسچرنگ ہے, اس کا مذاکرات سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا. سر یہ بھی کہیے گا کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی بیانات جو مرضی ہوں, سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہا جا رہا ہو, لیکن لگتا ہے لچک کا مظاہرہ دکھایا جا رہا ہے. چاہے وہ ایران نے جو پہلے 3 نکاتی یا بائی فیزل پلان دیا تھا اس سے اب جس پلان تک وہ آ گئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی شفٹ دکھانا ہو, یا امریکہ جو کہ بڑا دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا نست و نابود کر دیں گے, وہاں سے ایکٹیو انگیجمنٹ اور مثبت پیش رفت کے اشارے ہوں, تو پھر آپ کو کیوں امکانات کم لگ رہے ہیں ابھی بھی؟ نہیں, میں نے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ مذاکرات کے امکانات کم ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بار بار ایک نکاتی ڈیمانڈ سامنے لایا جا رہا ہے, اور وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, امریکہ کے باقی عہدیدار ہوں, اور یہاں پہ مذاکرات ہوئے تو اس میں بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اصل متنازعہ نقطہ یہی تھا. دوسری طرف جو ایرانی قیادت ہے تو ان کی طرف سے بار بار یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایٹمی پروگرام پہ پہلے مرحلے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام ہمارے لیے اسی طرح مقدس ہے جس طرح کی یہ سرزمین مقدس ہے. اور جو تجاویز ان کی طرف سے ارسال کی گئی تھی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو, تو اس میں بھی ایٹمی پروگرام کے معاملے کو سیکنڈ سٹیج پہ رکھا گیا تھا, اور اس سے پہلے باقی دائمی جنگ بندی اور ابنائے ہرمز. لیکن سر اب جو 14 نکاتی پروپوزل تھا اس میں تو نیوکلیئر انرجی پہ بھی بات کرنے کو تیار ہو گئے تھے, اور پہلے جب ہم انیشل ٹاکس دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر بھی تو نیوکلیئر کے اوپر بات ہو رہی تھی ان کی. نہیں, میرا خیال نہیں کہ وہ پہلے مرحلے میں اس پہ بات کی گئی تھی. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ
وہ یا میری معلومات ہے اس میں اس سے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم ابنائے ہرمز پہ بات کرتے ہیں، ابنائے ہرمز کو کھولنے کا کوئی پروگرام بناتے ہیں، اور دائمی جنگ بندی، اور کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو باقی ایرانی حکومت کے مطالبات ہیں اس میں وہ چیزیں شامل تھیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران، یا آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کی ریڈنگ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یا انریچمنٹ کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتا سرے سے؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج میں پھر اس پہ بات ہوگی، اور پہلے سٹیج میں ہم یہ باقی امور پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے، اب ٹرمپ کو بھی اس سے پہلے جو باتیں ہوئیں تو ٹرمپ کو اس وقت امریکہ میں جن مشکلات کا سامنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خود ان کی پارٹی کے اندر بعض لوگ بھی اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، میڈیا کی طرف سے شدید تنقید ہو رہی ہے، یورپ وہ اس معاملے میں ان کا ہم نوا نہیں ہے، یورپ بلکہ مخالف سمت میں کڑا ہے، جنگ کے خلاف کڑا ہے، نیٹو نے ان کا ساتھ نہیں دیا، برطانیہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور دوسری طرف چین اور روس جیسی طاقتیں وہ بھی اس جنگ کی مخالفت کر رہی ہیں، اور وہ ایران کی ہم نوا نظر آتی ہیں۔ تو ادھر ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ کچھ چاہیے۔ اچھا، وہ فیس سیونگ ظاہری بات ہے کہ وہ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے جو ایگریمنٹ کیا تھا نیوکلیئر سے متعلق ایران کے ساتھ، اس کو بہتر ایگریمنٹ مل جائے گی، لیکن یہاں پہ ان کو اس جیسی کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ایرانی تو ابھی پہلے مرحلے میں اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کریں گے تو ظاہری بات یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، مجھے اس کو پینل کے پاس لے کے جانے دیجیے گا سر، پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ جو بھی اس کا جواب دینا چاہے، محمل محمد علی صاحب نے خاص طور پہ اس کے اوپر بات کی، کیا یہ جو ڈفرنس ہے، کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈفرنس کم ہو سکتا ہے؟ دونوں پوزیشنز جو ہیں بالکل مختلف۔ محمل کچھ کہہ رہی ہیں پہلے؟ دیکھیں الینا، پہلی چیز تو یہ کہ جو یورینیم کے اوپر، یہ تو سب سے ایک اہم ترین چیز ہے نا، جو اگر ایران نے اگر انریچمنٹ گیو اپ کرنی ہے تو ایران اس کو اس لیے بعد کی سٹیج کی کہہ رہا ہے کہ پہلے ہمیں باقی چیزیں تو کر کے آپ فلفل کر کے دینا۔ اگر آپ وہ ضمانت، بالکل وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں، اور وہ جائز مانگ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا لینا کہ امریکہ اتنا انپریڈکٹیبل تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیونکہ وہ پوسچرنگ اور فیس سیونگ ٹرمپ چاہتے ہیں، تو اسی لیے وہ نیول بلاکیڈ، پھر ان کی جو شپ کے اوپر جس طرح وہ جہازوں پہ حملہ کرنا، وہ کرو ممبرس کی بھی میں نے لینا بات کی تھی، پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اس لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے وہ صحیح حملہ ہوا تھا، اسی کی وجہ سے تو ایکچولی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو خاص طور پہ ڈائریکٹ اگر ہونی تھی، بٹ ان کا چھوڑے جانا کیا سگنیفائی کرتا ہے اس کے اوپر آپ کریں گے؟ چھوڑے جانا، محمد علی صاحب یہ کہیے گا، محمد علی صاحب یہ کہیے گا، کیا ایسے اشارے، اوکے محمل، محمد علی صاحب کیا ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ایران جس طرح سے مذاکرات میں چل رہا ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کے معاملے کے اوپر، یورینیم انریچمنٹ کے معاملے کے اوپر کچھ لچک دکھا رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے یو ایس کو، یا مذاکرات قریب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں صافی صاحب سے متفق ہوں، اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین اور ایلیبریٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو پروپوزل ایران کی جانب سے آیا ہے وہ 3 سٹیجز پر مبنی ہے۔ پہلی سٹیج میں دیرپا جنگ بندی ایران توقع کرتا ہے، اور اس کا ایک ذیلی حصہ ہے کہ امریکہ بھی اپنا بحری ناکہ بندی بند کرے، اور ایران بھی بتدریج جیسے جیسے امریکہ اس میں تخفیف کرے گا تو ایران بھی اس پہ نظر ثانی کرے گا۔ یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج میں وہ ایٹمی پروگرام پہ بات ہوگی، جس میں انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کافی فلیکسیبلٹی آلریڈی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 20 سال تک جو ہے انریچمنٹ شاید نہ کریں، اور اگر کریں گے بھی جب اس کے بعد تو 3.67%، اور 3.67 کی میں ٹیکنیکل وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو IAEA کے زیر نگرانی چلنے والا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جو کہ روس نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ 3.67% انریچ یورینیم کے فیول کے لیے چلتا ہے، تو اس کے فیول کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور وہ IAEA کے انڈر بھی رہیں گے۔ اور تیسرے سٹیج میں وہ اس خطے کی ایک سیکیورٹی فریم ورک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی کامنٹ میرا اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے
کہ بنیادی جو فرق ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو بہت مسائل کا سیاسی اور سفارتی سطح پہ سامنا ہے جے سی پی او میں، اور آج فرق یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ بھی امریکہ ایک تنہا ہو چکا ہے۔ اس وقت اگرچہ وہ دباؤ تو زیادہ ڈال رہے ہیں، تباہی تو انہوں نے مچائی ہے ایران میں، لیکن ان کی سفارتی آپشنز کم ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی بھی اس لیے کم ہے کہ بھئی جے سی پی او میں 6 ممالک شامل تھے اور امریکہ کوئی ایک یک طرفہ گارنٹر تو نہیں تھا، اس میں IAEA بھی شامل تھا، اس میں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس، یہ سب ممالک شامل تھے۔ اب کا جو فریم ورک ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے اور دونوں کے درمیان عدم اعتماد بھی ہے۔ تیسری بات کہ چونکہ اس جنگ میں امریکہ نے نیٹو سے بھی مدد نہیں لی، UN سے بھی مدد نہیں لی، تو کوئی لیگل یا ملٹی لیٹرل فورم جو کہ اس معاہدے کی دیرپا گارنٹی دے سکے، اس کے بھی امکانات بہت کم کر دیے ہیں صدر ٹرمپ نے۔ اس لیے مجبوراً ان کے لیے پبلک پوسچرنگ کرنا، دھمکیاں دینا، دباؤ ڈالنا، اپنے سیاسی مسائل میں کمی لانے کے لیے ایک سیاسی مجبوری ہے۔ اوکے، جاتے جاتے ایک بات بتا دیجیے گا محمد علی صاحب، یہ جو 22 اہلکار امریکہ نے پاکستان کی تحویل میں دیے ہیں ایرانی، یہ پاکستان کے حوالے کیوں کیے گئے؟ ڈائریکٹلی ایران کو بھی حوالے کیا جا سکتا تھا یا کہیں اور؟ یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو واحد ملک ہے جس پہ الحمدللہ بیک وقت امریکہ اور ایران کا اعتماد اور احترام ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کا امریکہ کو بھی یقین ہے کہ اس کے حوالے جن اہلکاروں کو کیا گیا ہے ایران بھی ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور جس طرح آج ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ فی الفور انشاءاللہ ان کو جلد از جلد ایران روانہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے اور جو ڈی ایسکیلیشن ہے اس کے پروسیس میں بھی پاکستان ایک سینٹرل اور کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے۔ صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی علینا، وہ جو ایرانی تھے وہ پہنچ گئے ہیں ایران، سیستان کے راستے سے ان کو لے گئے ہیں اور اپنے ملک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بات تھوڑی تشویشناک کہ آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، یا پینل پر اکثریت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ گو کہ یہ جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے یہ مذاکرات کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ صرف پبلک پوسچرنگ ہے دونوں ممالک کی طرف سے، لیکن مذاکرات کی کامیابی کا بہت زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے ہمارے تجزیہ کاروں کو۔ اب یہ بہت ہی تشویشناک بھی اور اس کو مزید ایکسپلور کرنے والی بات بھی، تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کی ہمارے پاس یہ تجاویز جو ایکسچینج ہو رہی ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں چیدہ چیدہ ان کو بھی پھر بات کرتے ہیں ان کے اوپر، بٹ آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔